प्रॉब्लम ये है कि मुसलमानों ने अपनी कुरान पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने अपनी कुरान पढ़ी होती तो इनको पता होता कि बिल्कुल कुरान में इसका वाज़ह जिक्र है, और मैं इन भाई साहब के लिए दिखा भी देता हूं कि कहां जिक्र है, चैप्टर नंबर और वर्स के साथ। सही है ना आजाद जी? जी ये बिल्कुल। लीजिए, मैं और शेयर कर जी देता जी हूँ क्या लिखा हुआ है, ये खुद ही पढ़ लेंगे। एक और मुझे मजेदार बात यह है कि ये रहीकुल मखतूम को लेकर के आते हैं, जो 1967 में किताब लिखी गई है, अभी चंद साल पहले, उसको 100 साल भी नहीं हुए। उस किताब को ये मुद्दा मानते हैं, लेकिन ये कुरान को पीछे डाल देते हैं, पसे पुश्त डाल देते हैं। कुरान देखिए वाज़ेह तौर पर क्या कह रहा है। अच्छा, अब मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ भाईजान, अभी एक मिनट, सब आपकी आवाज आ रही है, पर आपने कहा कुरान में नहीं है, तो मैं कुरान से आपको बता रहा हूँ कुरान में क्या है। वी ब्लेस नहीं हिम नहीं, विद मैंने ऐसा इशाक नहीं कहा। एंड लेटर जैकब, एक मिनट, वी ब्लेस हिम विद इसाक एंड लेटर जैकब, हमने उसे खुशखबरी दी इसाक की और याकूब की, एंड रिजर्व प्रॉफिटहुड एंड रिवेलेशन फॉर हिज डिस्केंडेंट, और प्रॉफिटहुड और किताब इन्हीं की नस्लों में मुकर्रर कर दी। तो भाई अल्लाह ने तो कुरान, नबुवत और किताब इसहाक और याकूब की नस्ल में मुकर्रर की है, इस्माइल की नस्ल में तो मुकर्रर की नहीं है। बिल्कुल एग्री। अच्छा, मैं जो बात रहीकुल मखतूम के हवाले से करना चाह रहा था ना, अगर आप वो दोबारा पेज नंबर 57 लेके स्क्रीन पे, जी तो इसमें पता लगता है कि एक बनो खुजा का कोई सरदार था, उबरो मिनल हाई। आवाज खराब होने वाली है आपकी उसने फिर से। उसने क्या किया कि उसने शाम का सफ़र किया, वहाँ पे उसने देखा कि वहाँ बुतों की पूजा हो रही है, ठीक है। तो वो उसको फैसिनेटिंग लगा, अच्छा लगा। उसने वहाँ से हबल बुत को उठाया और वो वापस मक्का में आया, और वहाँ पर उसने खाना काबा में हबल बुत को नस्ब कर दिया। ये इधर लिखा हुआ है इसमें, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो। और यूं फिर मक्के के अंदर बुतों की प्रस्तिश, आपने आपने अपना इबादत फोन और चार्ज पे लगाया पूजा है क्या? शुरू हो गई। आपने अपना फोन चार्जिंग पे लगाया है क्या? नहीं नहीं, ये पता कि नेट का इधर पाकिस्तान में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नहीं, नेट नेट की का प्रॉब्लम चल नहीं रहा है। है। नेट की प्रॉब्लम की वजह से इस तरह का साउंड नहीं होता, जिस तरह का आपकी तरफ से आता है जी 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 ऐसे करके। ये नेट का प्रॉब्लम नहीं है, अब ये वोल्टेज का प्रॉब्लम अभी है। सही आ रहा है? अभी सही आ रहा है, बीच बीच में गड़बड़ होता है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप मुझे इन शॉर्ट, आप इससे क्या मुद्दा रखना चाहते हैं कुर्बानी के ताल्लुक से, सीधा सीधा वो बता दें। ये किससे कहानियां ना सुनाए प्लीज, मैं वो हमने सिर्फ पढ़े हुए। मैं इसमें से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इधर जो कुर्बानी का सिलसिला जो शुरू करवाया था, ये उमरो बिन अलहई ने, जो अपने बुतों की नज़रों न्याज के लिए और उनके आगे अपनी मनाजात रखने के लिए जो उसने जानवर की बलि देने का जो सिलसिला शुरू किया ना, उसी चीज़ को लेकर के आज का मुसलमान भी चल रहा है, ठीक है। ओके। ये कहीं भी तो किसी खुदा तरह ने भी कुर्बानी करने का काफिर हुक्म नहीं दिया, आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं, खुदा जमाना की तरफ जाहिलिया से में, इस तरह का सुन लो सवाल सुन लो। हम्म, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जमाने जाहिलिया का रिवाज है जो कि गैर मुसलमानों ने शुरू किया, और उसको ये मुसलमान जो है आज की तारीख में फॉलो कर रहा है, लेकिन कुरान का ये हुक्म नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सूरह हज के अंदर, सूरह माइदा के अंदर हुक्म है कुर्बानी का, सूरह कौसर के अंदर हुक्म है कुर्बानी का। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके तरीके को ये फॉलो कर रहा है, बल्कि सूरह हज तो ये कहती है आयत नंबर 34 कि हर उम्मत के लिए मुकर्रर की गई है कुर्बानी, हर उम्मत के लिए। फिर हमें हर उम्मत में नज़र तो नहीं आती। आप मुझे बताएं, क्या यहूदी जो कि पिछली उम्मत थे, उनके अंदर क्या है कुर्बानी? क्या वो करते हैं कुर्बानी? जी हाँ, वो कुर्बानी, अच्छा, जी वो कुर्बानी ईसाई करते थे, उनके नबी कुर्बानी करते रहे हैं। उनके यहाँ एक बड़ी मशहूर कुर्बानी होती थी, वो उसको नाम दिया गया है सोखतनी कुर्बानी, जो कुरान में भी मौजूद है। जब मक्का के लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रॉफिटहुड को चैलेंज किया, तो उन्होंने कहा था कि हमने सुना है कि पुराने नबियों में सोखतनी कुर्बानी होती थी, कि यानी कि जब वो किसी जानवर की कुर्बानी देते थे तो आसमान से आग आती थी और आकर के उस कुर्बानी को निगल लेती थी, भस्म कर देती थी।
تو اگر تم نبی ہو تو پچھلے نبیوں کی طرح سوختنی قربانی کر کے بتاؤ. تو پہلے سے رواج تھا بھائی قربانی کا, بالکل تھا, کس نے بولا بھائی نہیں وہ تھا؟ بھی کہہ رہے تھے, میری بات سنیں, رواج یہ ہوتا ہے جیسے آج ہے, دیکھیں گھر گھر ہو رہی ہے, محلوں محلوں میں ہو رہی ہے, بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے, اس کو لارج نمبر آف پرفارمنگ کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کہیں رائج ہوتی ہے اور اس کو مقدس سمجھ کر اس کو تواتر کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہ کیا کہ کبھی کبھار, جیسے کہ میں نے تو بالی ووڈ کی چند فلمیں دیکھی ہیں جس میں سورہ سے بقرہ کا مطلب کیا ہم, ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ کا مطلب کیا ہے؟ یار روایتی ترجموں کی بات کریں گے تو انہوں نے تو گائیں کیا ہوا نہیں نہیں ہے. نہیں نہیں, میں صرف سورہ بقرہ, بقرہ جو لفظ ہے بقرہ, میں عربی میں اس کا ترجمہ پوچھ رہا ہوں آپ سے, کیا ہے؟ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تو یہ ایک علم کی بات ہے جو بڑا وسیع علم ہوتا ہے, اس کو بقرہ ارے کہا یار, جاتا ہے عربی کے ارے اندر. یار, ایسا کچھ نہیں ہے. عربی لغا کے مطابق پوچھ رہا ہوں, عربی لغا کے مطابق بقرہ لفظ جو ہے وہ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ سمیر بھائی, اگر 600-700 سال بعد والی لکھی گئی عربی لغت میں سے آپ مطلب دیکھیں گے نا تو پھر وہی ملے گا جو انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے آپ وہ کو 600-700 اصل سال بات بعد, 600-700 سال بعد کے بعد وہ جو عربی لغہ لکھی گئی ہے وہ آن بہاف آف قرآن لکھی گئی ہے. آپ کو یہ بات پتا ہے؟ دنیا کی نہیں بھائی, تمام نہیں لینگویج, بھائی, دنیا کی تمام لینگویج, سب سے سنیں سنیں پہلی جو بھائی لغت جان, لکھی گئی تھی, ڈکشنری لکھی بھائی گئی تھی, جان, میں تھوڑا بھائی سا جان, کریکٹ کر دوں. بھائی جان, آرگیومنٹ پورا ہونے دیں, آرگیومنٹ پورا سنیں پھر اس کے بعد جواب دیں. دنیا کی تمام بولے. زبانیں جو پہلے سے گرامیٹکلی میچور ہو چکی تھی اس کے بہاف پر کتابیں لکھی گئی ہیں دنیا کی تمام لینگویج کی. لیکن عربی ایک ایسی واحد زبان ہے دنیا کی جس کی گرامر قرآن کے آنے کے بعد لکھی گئی ہے, اور اس کا معیار جو بنایا گیا ہے عربی لغا کا وہ بنایا گیا ہے قرآن کو, کیونکہ مسلمانوں نے یہ تصدیق کیا اور یہ مانا کہ اللہ سے زیادہ نالج کسی کو نہیں ہو سکتی. جب اللہ نے اپنا کلام جس گرامر کے تحت نازل کیا ہے اس سے بہتر گرامر دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا. تو عربی گرامر کے جو لٹریچر لکھے گئے ہیں عربی لغا کے وہ آن بہاف آف قرآن لکھے گئے. اب وہ بعد میں ہی لکھے جائیں گے, ظاہری بات سے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تو لکھے نہیں جا سکتے کیونکہ جب اس کے بہاف پہ لکھے گئے. تو آپ کا یہ آرگیومنٹ کہ جی وہ 600-700 سال بعد لکھے گئے ہیں اسے ہم کیسے مان لیں؟ ماننا پڑے گا کیونکہ قرآن کے اکارڈنگ لکھا گیا ہے بھائی, اور میں بات قرآن پہ کر رہا ہوں آپ سے. اور قرآن کے اندر چیپٹر ہے, چیپٹر نمبر 2 سورہ بقرہ, جس کا مطلب ہوتا ہے گائیں. اور اس چیپٹر کو جب آپ پڑھو گے تو اس چیپٹر کے اندر ذکر آتا ہے کہ جب موسیٰ اللہ سے ملاقات کے لیے چلے گئے اور ہارون کو چھوڑ گئے ان کے ہمراہ اپنی قوم کے, تو انہوں نے ایک جادوگر تھا سامری, اس نے آ کر کے جو ہے بیل کو معبود قرار دے دیا اور اس کی عبادت کرنے پہ لوگوں کو لگا دیا. ہارون نے روکا, لوگوں نے سنا نہیں. جب موسیٰ واپس آئے تو آ کر کے انہوں نے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو کیونکہ تم نے گناہ کیا ہے, اور اس بیل کو بھی ذبح کروایا. تو یہ قربانی کا جو کانسیپٹ ہے میرے بھائی وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے, اس میں واقعی آپ کے اللہ کا کوئی اچھا, دخل نہیں ہے. مگر آپ کے اللہ نے آفٹر آل محمد کے اوپر جب سورہ حج نازل کری تو انہوں نے یہ اوبلیگیٹری کر دیا اور یہ کہا کہ ہر امت کے اوپر قربانی مقرر ہے, طے ہے. اب وہ کوئی اس کو لارج نمبر پہ کرے یا شارٹ نمبر پہ کرے, اٹ ڈزنٹ میٹر. قرآن نے یہ قربانی جو ہے وہ فرض کی ہے, مقرر کی ہے. اچھا, یہ پہلی صدی کے اندر ایک لغت لکھی گئی تھی کتاب العین کے نام سے, شاید آپ کے علم میں گزری ہو. نہیں, میرے علم میں نہیں ہے. اچھا چلے, that is called the first ever dictionary written in any language on this face of the earth. تو وہ والی جو ہے اس کو کتاب العین کہتے ہیں. وہ تقریباً 1400 سال پہلے لکھی گئی, وہ آج بھی موجود ہے, لیکن اس کو بہت کوشش کی گئی کہ اس کو ناپیدہ کر دیا فرسٹ جائے, یعنی سینچری ختم کر دیا فرسٹ جائے. سینچری فرسٹ سینچری میں لکھی گئی. فرسٹ سینچری میں, یعنی یہ تو پھر 1400 80 سال ہجری. تو پھر 1400 سال کیسے ہوئے؟ پھر تو 2000 پلس سال ہو گئے. نہیں 21 نہیں, سینچری اب چل رہی ہے. اسلامک, میری بات سنیں, اسلامک ہجری سال کی بات ہو رہی, ہجری سال کی فرسٹ سینچری میں, یعنی یہ 80 یا 82 ہجری کے اندر الخلیل نام کے ایک مدینہ میں ایک باشندے تھے جو کہ صحابی نہیں تھے لیکن صحابی یعنی تابعی انہیں کہہ سکتے. تو
انہوں نے یہ ڈکشنری لکھی تھی کتاب العین کے نام سے. میں نیٹ سے اگر مجھے اویلیبل ہوئی اس کا کچھ بھی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، بلکہ آپ خود بھی سرچ کریے گا، آپ کو مل جائے گی. آئی ہوپ سو. تو آپ دیکھیں کہ وہ والی لغت جو ہے وہ کلوز ٹو ہے قرآن کے نزول کے ٹائم. اس نے کیا بتایا بقرہ کا میننگ، اس نے کیا لکھا، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے اگر لسان العرب یا تاج العروض جو چوتھی، پانچویں یا چھٹی صدی میں لکھے گئے، یعنی آفٹر 500 یا 600 ایئرس، اینڈ دین دے سے کہ بقرہ کا مطلب کاؤ ہے، اور ہم مان لیں کہ وہ کاؤ ہے، اور پھر اسی حساب سے ہم ہر جگہ بقرہ کا کاؤ ترجمہ کرتے جائیں گے، تو پھر بھائی بڑے پرابلمز بن جائیں گے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ فرسٹ سینچری تو کے کتاب لوگوں نے العین میں بقرہ کو بقرہ کیا کا سوچا. میننگ، کتاب العین میں فوائدی صاحب نے البقرہ کا جو میننگ بتایا ہے وہ کیا بتایا ہے اور کتنے پیج پہ بتایا ہے، مجھے وہ بتا دیں. اس میں کون سا پیج کھول دوں میں ہاں، مل کتاب گئی آپ العین کو میں؟ کتاب العین مل گئی بھائی. یہ ساری جی عربی میں ہے، آپ کو پڑھنی پڑے گی. اس کو کتاب العین اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عین سے شروع ہو رہی ہے، یعنی اس میں الفابیٹیکلی عین سے شروع ہو رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے قرآن 7 حروف میں نازل ہوا تھا، تو اس ترتیب کے لحاظ سے انہوں نے عین سے اس کو شروع کیا تھا. تو اس کو تھوڑا سا پڑھنا یا اس میں سے چیزوں کو دیکھنا، اٹس ناٹ لائک ٹوڈیز ڈکشنری کہ آپ ایزیلی جائیں اور اس میں بے با نہیں تو میں میں اس جائیں اور میں با کون کے سا بعد کاف پیج، دیکھیں اور کاف کے سنیے نا بعد سر، میں اس میں کون سا پیج کھولوں ہوں. جہاں مجھے بقرہ کا میننگ مل جائے؟ آپ نے تو پڑھی ہے نا، آپ کو تو یہ آپ کو ساری تو پڑھنی معلوم پڑے ہوگا نا. گی، اس کے اندر سارا. نہیں بھائی، میں نے نہیں پڑھی، میں نے اس کو مکمل اچھا، نہیں پڑھا، کیونکہ میری نہیں عربی تو لغت بقرہ یہ بقرہ کا عربی میننگ کے تو آپ اندر. نے پڑھا ہوگا نا. سنیے، مکمل نہیں پڑھی ہاں، پر میں اس کو بقرہ کا ایگزیکٹ میننگ تو آپ کو پڑھا دے ہوگا دوں نا. گا. میں آپ کو وہ صفحہ شیئر کر دوں گا، لیکن فی الوقت میرے نہیں، کیونکہ آپ نے اچانک بیچ میں سوال پوچھ لیا. میری کوئی ایسی پریپریشن نہیں تھی کہ میں اس کا آپ کو آرگیومنٹ حوالہ تو دے دوں، جناب لیکن آپ لائے ہیں نا. اب دیکھو آپ کی پرابلم پتہ ہے کیا، آپ مسلمانوں کی، آپ آرگیومنٹ لے کر کے آتے ہو بنا دلیل کے، دلیل نہیں دیتے. اب میں کیسے یہ طے کروں کہ اس ڈکشنری میں، اس لغہ میں بقرہ کا میننگ کیا بیان کیا گیا ہے؟ ایک بیان کیا گیا ہے، ایک سے اچھا زائد چلے، بیان کیا گیا ہے. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ نہیں مثال بقرہ نہیں کو چاہیے چھوڑیں، مجھے، آپ مجھے کوئی بھی. ریفرنس چاہیے. بھائی چلے پھر میں ریفرنس لے کے آؤں گا نیکسٹ ٹائم، ٹھیک ہے، اگر آپ ٹھیک ہے، اسی بات پہ امید ہیں. اس کا نیکسٹ ٹائم ریفرنس لے کے آئیے گا، پھر اس پہ بات کر لیں گے. ابھی فی الحال قرآن پہ بات کرتے ہیں، اور قرآن کے بحاف پر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. تو قرآن کے بحاف سے مجھے آپ بتائیے کہ قرآن نے تو ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے. تو بیسیکلی میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کو خالق کائنات مانتے ہیں، تو ایسا کون سا خالق کائنات ہے جس کے بارے میں قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، ان ذات و صفات والا دوسرا کوئی نہیں ہے. تو وہ نماز پڑھنے والوں سے، قربانی کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے، اس کی بات نہ ماننے والے لوگوں سے وہ ناراض ہوتا ہے. تو بھائی یہ تو انسانی صفات ہیں، اور اللہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے. تو یہ خالق کائنات کیسے ہو سکتا ہے جس کے اندر انسانی ایٹریبیوٹس، انسانی اوصاف موجود ہیں؟ سوال یہ ہے میرا شاہ صاحب. ٹھیک ہے، میں اس طرح کے اللہ کو نہیں مانتا بھائی. جس طرح کے اللہ کا نقشہ آپ نے کھینچا ہے نا، میں اس طرح کے میں نے اللہ نہیں، کو نہیں قرآن نے، مانتا. میں نے نہیں، قرآن نے، میں نے آپ کو قرآن کی آیت کوٹ بھائی کی ہے. اگر آپ کو میری بات کو اگر کاؤنٹر کرنا ہے، غلط ثابت کرنا ہے، تو آپ مجھے قرآن کی کوئی آیت پیش کریں، کوئی سورہ پیش کریں. یہ نہ کہیں کہ میں نہیں مانتا. آپ کے ماننے اور میرے ماننے سے اسلام نہیں چلتا. آپ نے جو یہ بات کہی کہ جناب پہلی امتوں پر بھی قربانی تھی، تو مجھے آپ یہ ایک بات بتائیں کہ مکے کے اندر کیونکہ کوئی زراعت نہیں ہوتی تھی، وہاں کے لوگ اگر اپنا پیٹ پالنے کے لیے، بھرنے کے لیے اگر جانوروں کو ذبح کر دیتے تھے اور اس کا گوشت کھاتے تھے، تو دیٹ وہ میرے میک لیے اے میٹر سینس. نہیں، نہیں، وہ میرے لیے میٹر نہیں کرتا. جانوروں کا کو ذبح کرنا، ان کا گوشت کھانا، فوڈ چین میرے لیے پرابلمٹک چیز نہیں ہے، نہ میں اس پہ بات کرتا ہوں. دیکھیے قرآن اس دنیا کہتا میں، ہے. ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ. اس دنیا میں صرف عربس ہی نہیں، نان عربس لوگ بھی کا بھی فوڈ سسٹم جو ہے وہ نان ویج ہے. ایون دو دنیا کے ہر خطے میں ہر مذہب، ہر دھرم کے ماننے والے نان ویج کنزیوم کرتے ہیں. میرا پرابلم وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جتنا نان ویج کنزیوم کرتے ہیں اتنا وہ ریپروڈکشن بھی کرتے ہیں ان کی. آج دنیا کے اندر 8 بلین لوگ ہیں.
لیکن آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر چکن آج کی ڈیٹ میں کتنے اویلیبل ہیں؟ 22 بلین، 22 بلین چکن آج کی ڈیٹ میں ریپروڈیوس کیے گئے ہیں. کیوں کیے گئے؟ کیونکہ لوگ کھا رہے ہیں، اس لیے پروڈکشن ہو رہا ہے. میرا وہ پرابلم نہیں ہے سر، میرا پرابلم یہ ہے کہ اللہ خالق کی کائنات، جس نے کائنات کو بنایا، وہ مسلمانوں کو یہ حکم کیوں دے رہا ہے کہ بھئی تم دوسرے جانوروں کا گلا کاٹو، اس سے میں خوش ہوتا ہوں اور میں تم کو جنت دوں گا. سوال یہ ہے سر. سر یہ تو ہاں جی آپ کا سوال آ گیا، اب آپ مجھے بولنے دیں گے؟ جی سمیر بولیے. بھائی، یہ وہ انٹرپریٹیشنز ہیں جو بہت سالوں بعد لکھی گئی. میں آپ سے یہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ یہ انٹرپریٹیشن میں نہیں مانتا ان کو، میں تو ایسے آپ اللہ کو قرآن بھی نہیں کی تو مانتا آپ قرآن جو کی سورہ حج محض کی انٹرپریٹیشن کیسے کرتے ہیں؟ مجھے ذرا قرآن کی سورہ نمبر 22 کی چیپٹر ورس نمبر 34 35 36 37 کو اپنے حساب سے ذرا انٹرپریٹ کر کے سمجھا دیں مجھے کہ ایکچوئل میں اس میں کہا کیا جا رہا ہے. میں آپ کے سامنے اسکرین پہ لاتا دیکھیں، ہوں اگر ہم ورڈ ٹو کیونکہ آپ. ورڈ انٹرپریٹیشن اگر ہاں ورڈ ٹو ورڈ انٹرپریٹیشن میں جائیں گے تو بڑا لمبا سین ہو جائے گا. میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں، نہیں نہیں آپ نہیں، تھوڑا سا آپ نے کنسیپٹ مجھے کو سمجھیں. مختصر میری بتانا بات ہے سن، یا ایک منٹ آپ نے چاہے مختصر بتانا ہے چاہے طویل بتانا ہے، پر جو آپ بتاؤ گے نا مجھے انٹرپریٹیشن، اس کا عربک ورڈ یہاں آیت میں موجود ہونا چاہیے. آپ ایک لفظ بولو گے نا، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں یہ لفظ عربی میں کہاں ہے، تو آپ نے مجھے عربی میں وہ لفظ دکھانا پڑے گا، تب میں آپ کی انٹرپریٹیشن مانوں گا، ورنہ میں آپ کی خود ساختہ انٹرپریٹیشن کا قائل نہیں ہوں. دیکھیں اب مجھے یہ چیز بتائیں، بہیمت الانعام ہے اس آیت کے، بہیمت الانعام ہے نا؟ آپ لائیں ذرا کرسر ادھر. نہیں نہیں، مجھے نہیں پتا بھائی مطلب انعام کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا. میں نے سمپل آپ کو آیتیں آپ آپ کے لے سامنے کے رکھ آئیں دی. تو صحیح اس کو بھائی، آپ لے کے تو آئیں. اس کو ایکسپلین کر دے پلیز سر. جلیبی نہ بنائیں. آپ نے کہا کہ آپ تو سر میں ان میں نے ترجمے سے کتنا آپ اگری واضح نہیں کرتے. آپ کو شاہ دیکھیں بھائی، سمیر بھائی، اگر آپ شاہ سننا بھائی، نہیں چاہتے تو پھر میں یہ چلا نیچے جاتا جو ہوں. ترجمہ لکھا ہے آپ اس سے اگری کرتے ہو یا ڈس ایگری کرتے ہو؟ مجھے صرف ایک ورڈ میں جواب دے دیں. نہیں بھائی، یہ میں سمیر بھائی، ترجمہ نہیں مانتا بھائی، یہ آپ سمیر ترجمہ یہ بھائی، نہیں نہیں سمیر مانتے بھائی، مانتا بھائی. تو سمیر آپ بھائی، اپنا مجھے سمیر بھائی، بتائیں. سمیر بھائی، ان کو بتانے تو ان کا اس آیت کا، اس ورڈز کا ٹرانسلیشن انہوں جو کرتے، ان کو پلیز موقع دے، ان کو بولنے دے. ان جیسے مسلمانوں کی ضرورت ہے. جی سر، اس آیت کو آپ پیش کریں اپنی زبان میں. سر شاہ صاحب. اس آیت کے اندر بہیمت الانعام اگر آپ سمجھ جائیں گے نا تو پوری آیت کا ترجمہ صحیح ہو جائے گا. اگر اس کا بہیمت الانعام کا ترجمہ اگر یہ کرنا ہے کہ قربانی والے جانور، تو پھر بھائی اس میں سے یہ جانوروں کی سیکریفیکیشن ہی نکلے گی، اس میں سے اور کچھ نہیں نکلے گا. لیکن اگر بہیمت الانعام کا صحیح ترجمہ کر دیا جائے تو یہ ساری آیت کریکٹ ہو جائے گی. یہ کون سی مسلمان ہے بھائی؟ نہیں 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 کون نہیں، سی پلیز. مسلمان اچھا، ہے؟ او ہو، ویلکم ویلکم فاطمہ، ویلکم. جی، یہ گروپ سے میں مل چکا ہوں، اور اچھا، جو بھی ٹرانسلیشن بولیں گے میں 1 منٹ ہارڈ کاپی میرے پاس رکھتا ہوں. یہ آپ کو ملے گا، دیکھو 1 منٹ مجھے لینے دو کتاب. مفہوم القرآن، یہ قرآن کا نام ہے، اور اس کے رائٹر ہے غلام احمد پرویز. دوسرے رائٹر ہے قرآن خود اپنی نظر میں، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر شبیر احمد. تو جی شاہ صاحب، آپ ٹرانسلیشن بولو، میں پیج نمبر بول دوں گا. ہاں اچھا، یہ جی ورس جی نمبر ایک بار دیکھیں، بتا. میں کسی زمانے میں آزاد صاحب، میں کسی زمانے میں غلام احمد پرویز صاحب کو پڑھا کرتا تھا، لیکن میں ان جی کی ٹرانسلیشن یا ان کے نظریات کے ساتھ فلی ایگری نہیں ہوں. یوں سمجھے کہ اسلم میں جے راجپوری. 30-35%. جی جی یہ سارا ایک وہی گروپ ہے جس کا یہ آزاد صاحب ذکر کریں، اسلم جراج پوری صاحب. اسی سلسلے میں آگے چل کے آج کے جو غامدی صاحب ہیں وہ بھی کسی طرح اسی سلسلے کے ساتھ آ جاتے ہیں، لیکن تھوڑا فرق ہے. تو میں اس سلسلے سے نہ تو مجھے ان سے کچھ لینا دینا ہے. ہاں میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ ان لوگوں کی تحریریں، ان لوگوں کی کتابیں، ان لوگوں کے جو جتنا بھی لٹریچر ہمیں مل جاتا ہے وہ ہمیں قرآن کی بنیادی چیزوں کو سمجھنے میں بڑی مدد دیتا ہے.
لیکن وہ حرف آخر نہیں ہے. ان لوگوں نے بہت بیسک کام کیا اور قرآن جو ہے وہ مختلف لیئرز کے اندر اپنی بات کو رکھتا ہے. یوں سمجھے کہ انہوں نے فرسٹ لیئرز میں کام کیا, ہم اس سے اگلے ورژن کے اوپر کام کر رہے ہیں اور آنے والی نسلیں اس سے بھی اگلے ورژن میں کام کریں گی. ہم ان روایتی ترجموں کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم ان روایتی ترجموں کو صحیح نہیں سمجھتے, کیونکہ یہ روایتی ترجموں سے ایک مذہب ڈیولپ ہوتا ہے جیسے دوسرے مذاہب ہیں, جیسے جوڈیزم از اے ریلیجن, کرسچینٹی از اے ریلیجن, ہندوازم از اے ریلیجن. یہ مذہب بناتے ہیں یہ ترجمے, ہم ان مذہبوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں ٹوٹلی ون ٹو آل. بھائی جان آپ سے ٹھیک ہے, بہت سمپل سا ایک کوشچن کیا ہے, ہماری جانب سے کیا گیا ہے کہ جی بولیں. یہ جو لفظ ہے سوری, یہ جو لفظ ہے بحیمت یہ الانعام, بحیمت ہاں الانعام, جی, یہ جو لفظ ہے اس کا ٹرانسلیشن آپ کے نزدیک کیا بنتا ہے؟ ہم صرف وہ جاننا چاہ رہے ہیں, ہم اس کو نہیں جاننا چاہ انعام رہے. کا یہ تو ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے, یہ تو مجھے آپ نے ڈینائی کر دیا. آپ آپ بتائیے کی بحیمت لینگویج کے اندر الانعام انعام کا کیا مطلب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا ہے؟ سمیر بھائی آپ کی لینگویج میں ہم یہ جو زبان استعمال کریں اس میں انعام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھائی صاحب آپ میرے نزدیک وہ مطلب ہوتا ہے جو نیچے ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے جس کو آپ ڈینائی کر چکے ہیں. نہیں اب بھائی, آپ اپنا اس کو بتائیں, چھوڑیں مجھ سے نا. نہ پوچھیں. ارے یار اپنا بتائیں نا, آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ارے بھائی انعام کو آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ایوارڈ, او بھائی ایوارڈ کہتے ہیں انعام کو. میرے تم اس انٹرپریٹیشن کو ڈینائی کر چکے ہو نا, اب اپنی انٹرپریٹیشن بتاؤ, ادھر نہیں ہے میری بھائی, چھوڑ میں دو. اپنی ہی بتا رہا ہوں نا, میں اپنی ہی بتا بتائیے رہا ہوں. اپنی, اس میں میں اپنی انعام کہاں انٹرپریٹیشن نہیں بتاتا. صاحب سنو, میں آپ کو بتاتا ہوں فرق سمیر آپ کے صاحب میری بات, listen to me carefully first. آزاد بھائی Listen to me at آپ least ذرا 1 مجھے second. بتائیں, Listen to me for میں انعام 5 کا seconds only. میننگ ان کو 5 second. Wait, hold your horses, brother. At least for 5 seconds. میں قرآن کی انٹرپریٹیشن اپنے طریقے سے نہیں کرتا, اور جو ان کے آپ کے ترجمان جو موجود ہے جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے, میں ان کو ڈینائی نہیں کرتا. یعنی کہ میرا انٹرپریٹیشن وہی ہے جو ان کے اسکالر کا انٹرپریٹیشن ہے, تمہارے اسکالر کا انٹرپریٹیشن ہے. آپ کا انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ڈس ایگریمنٹ میں ہے ان کے ساتھ, آپ ان کے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہیں, میں نہیں. تو لہٰذا اب بحیمت الانعام کا مطلب جو ہے مجھ سے نہیں آپ پوچھیں گے, آپ اپنا بتائیں گے مجھے. پلیز مجھے آپ بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے آپ کے نزدیک. جی بھائی ٹھیک ہو گیا نا, تو میں آپ سے صرف ایک سوال کیا تھا, آپ اس کا جواب دے دیتے. میں نے ہماری دے دیا, کامن جو لینگویج نیچے میں لکھا بھی ہوا ہے میرے انعام, نزدیک وہی ہے. سمیر یا تھوڑا بولنے دیں, مہربانی ہوگی بھائی. جی یا جی مجھ سے جی جی غلطی سمیر ہوگی, بھائی میں آپ ایک کی منٹ. فرسٹ ٹائم نہیں 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 آپ نہیں کے نہیں ادھر آ نہیں گیا ہوں. نہیں سمیر بھائی, سوری 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 سمیر بھائی, اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ یہ جو ترجمے میں جو لکھا ہے ہم اس کو ہی انعام کا مطلب وہی مانتے ہیں. جی شاہ صاحب آپ فرمائیے. اب ٹھیک ہے, انعام کا مطلب ایوارڈ ہوتا ہے, یعنی کسی کو کوئی چیز ایز اے گفٹ کے طور پر, ایوارڈ کے طور پر دینا. لیکن انہوں نے یہاں پر اس کا ترجمہ کر دیا وہ جانور جو چھپائے ہوتے ہیں, نہیں یعنی جن کی نہیں کیا 4 لیگز ہوتی ہیں. نہیں کیا, جھوٹ بول رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو. انعام کہاں کا بھائی, ترجمہ کہاں انعام, لکھے؟ ایک منٹ, انعام کا ترجمہ انعام ہی کیا انہوں نے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ یہ انعام کا جو ترجمہ بتا رہے ہیں نا, سیکریفائز آف اینیمل, وہ سیکریفائز آف اینیمل کے لیے استعمال نہیں کیا انہوں نے اس کے لیے استعمال کیا ہے کہ ان جانور کو سیکریفائز کیو جو کرو جو اللہ نے تم کو مرحمت فرمائے, اللہ نے تم کو انعام میں دیے ہیں. تو پلیز ڈونٹ میک جلیبی. انعام کا ترجمہ کہاں ہے انعام وہ ہی کیا ہے انہوں ترجمے نے میں, وہاں. بتاؤ مجھے کہاں انعام یہ کا رہا ترجمہ نیچے پڑھ کہاں لو, ہے؟ یہ لو, اب میں دکھا رہا ہوں کہاں ہے, اب بولنا نہیں سننا. یہ دیکھو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے, ہی ہیز پرووائڈیڈ فار دیم, جو اس نے تمہیں مرحمت بھائی فرمائے, انعام دیے. پرووائڈیڈ فار دیم اور چیز ہوتی ہے, اور اوارڈ کرنا اور چیز وہ ہوتی ہے. اینیمل جو اللہ نے تمہیں پرووائڈ کیے ہیں, یہ ہے انعام کا ترجمہ, پرووائڈیڈ فار دیم, وہی ہے. آپ اپنا خود کا بنا رہے ہو, بھائی میری وہ بات آپ کی سنیں, پرابلم ہے. کوئی چیز پرووائڈیڈ کی ہو وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے, جو چیز اوارڈ کی گئی ہو وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. آپ او کیوں بھائی, کیوں اس اگر میں میں فرق تم کر کو پا رہے کوئی تحفہ دوں, ایک منٹ, اگر میں تم کو کوئی تحفہ دوں تو تم اس کو ریوارڈ سمجھو گے کہ نہیں سمجھو گے؟ بھائی تو آپ کیوں خود بھی جلیبی تو بنا منہ رہے سے کہہ رہے ہو, ہو نا کیوں تحفہ کیوں دے رہا ہوں, جلیبی بنا رہے ہو آپ خود بھائی, بھی تو منہ کیوں سے کہہ رہے جلیبی ہو بنا. ارے یار عجیب آدمی ہے, عجیب ڈھکن آدمی ہے. اچھا کہہ رہے نہیں کہ سمیر میرا بھائی, سمیر بھائی ایک منٹ. چلیے, انعام کا مطلب یہاں پر گفٹ نہیں لیا گیا, انعام کا مطلب یہاں پرووائڈ لیا گیا. اوکے, آگے چلیے.
اچھا پھر انہوں نے بہیمہ کا ترجمہ کیا وہ چوپائے کی ہے، ٹھیک ہے، اچھا بلکہ یہ بہیمہ کا ترجمہ چھپائے نہیں ہے، بلکہ ایسا علم ہے جو انسان کو ایوارڈ کیا جاتا ہے، جو انسان ہر انسان کو یہ نہیں ہوتا یہ. ارے باپ رے باپ رے باپ رے، میرے کان گئے یار، میرے کان گئے. بھائی اپنا مائک ٹھیک کر لو یار پلیز. اور یہ دیکھو آزاد جی، یہ جلیبی بناتے وقت سوچتے نہیں ہیں، پوری آیت کو پڑھتے نہیں ہیں کہ وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، اور بس ایسے ہی لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں. اب بہیما کا مطلب انہوں نے بتایا کہ بہیمے کا مطلب جو ہے نا وہ علم ہے جو اللہ عنایت فرما دے، انعام فرما دے، ہے نا. جب ہم بہیما لفظ کو ڈالتے ہیں گوگل ٹرانسلیشن میں تو سامنے آپ کے اس کا میننگ نکل کر کے آ جاتا ہے بیسٹ، اور بیسٹ از اے فارم آف واٹ؟ اینیمل. بیسٹ از اے فارم آف اینیمل. تو بھائی تمہارے ٹرانسلیشن کو مانے اور تمام عربی لغا کی کتاب کو اٹھا کر کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیں. کون سے تمہارے لغا نے یہ بہیمتی کا ٹرانسلیشن نالج علم کیا ہے بھائی؟ جبکہ عربی میں خود علم کے لیے ورڈ علم موجود ہے، علم ہے ہی ورڈ عربی کا، نہ فارسی کا ہے نہ اردو کا. انہوں نے تو آن کیا ہے اس کو، لفظ ہی علم عربی کا ہے. شاہ صاحب مجھے وہ شعر یاد آ جا رہا ہے. ہماری ساری بحثوں سے ہم جو بتانا چاہتے ہیں، اب آپ یہ کہیں کہ اس کا ترجمہ غلط کیا گیا ہے، تو اس کا ترجمہ غلط کرنے والے ایکس مسلم تو نہیں ہے بھائی. دوسری بات، اس غلط ترجمے کو آپ کہتے ہیں کہ 700 سال بعد یہ غلط ترجمے کیے گئے، تو غلط ترجمے کر کے پھر آج 800 سال ہو گئے ہیں. تو اس 800 سال میں اس غلط ترجمے کی حفاظت کون کر رہا ہے، شیطان یا اللہ؟ اگر شیطان حفاظت کر رہا ہے تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ اور اگر اللہ ہی اس کی حفاظت کر رہا ہے تو آپ کیوں اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مجھے راہزنوں سے شکایت نہیں، تیرے رہبری کا سوال ہے. بھائی قرآن کا جمع کرنا، قرآن کی حفاظت کرنا اور قرآن کا بیان کرنا کس کے ذمہ ہے؟ اگر 800 سال سے غلط بیانی ہو رہی ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کسی کافر نے، کسی ایکس مسلم نے تو یہ ترجمے نہیں لکھے ہیں، قرآنوں میں ڈالے اور قرآن مسجدوں میں رکھایا گیا ہے، مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے. اگر آپ کے پاس پہلی صدی ہجری کا اگر لغت ہے تو اس لغت کو منظر عام پر لانے نہیں دیا گیا ہے، تو کیا یہ اللہ نے چھپا دیا ہے یا شیطان نے چھپایا ہے؟ اگر اللہ نے چھپایا ہے تو اس کی مرضی شامل ہے، اور شیطان نے چھپایا ہے تو اللہ کی بے بسی شامل ہے. شاہ صاحب کدھر سے بھی اللہ ہی کٹگرے میں آتا ہے. اگر آپ کے پاس صحیح ترجمہ ہے اور آپ کو مسجدوں سے بے دخل کیا گیا ہے تو عزت دینا، ذلت دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ جاوید غامدی ہو جائے یا پھر یہ غلام احمد پرویز ہو جائے، ان کے فالوورز ہو جائے، آج ان کی مسجدوں میں انٹری بند ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. اگر آپ کے پاس صحیح ترجمہ ہے تو اللہ نے تو آپ کو مقام دینا چاہیے تھا کوئی نہ کوئی. آپ کا سینٹر کدھر ہے؟ اسلامک سینٹر کدھر ہے جہاں پر ریئل ٹرانسلیشن بتایا جاتا ہے؟ یہ آپ کے سامنے عربی لغا ہے آزاد جی، اور عربی لغا کی ڈکشنری ہے، جی اور یہاں پہ اسی لفظ کا جو ہے وہ میننگ بتایا جا رہا ہے. بہیمتو، بہیمتی، بہیمتی، باقاعدہ ریفرنس بھی موجود ہے اور آیتیں بھی موجود ہیں. تو جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے بہیمتی، سر اس کا میننگ کیا گیا ہے دا کوادرپٹ بیسٹ. بیسٹ اور بیسٹ کا مطلب ہوتا ہے اینیمل، میں نے آپ کو بتا دیا. عربی لغا کی نہیں، یہ کتاب 700 کے بعد مطابق بھی یہ 700 سال بعد کی ہے کتابیں یہ سب ان کے اکارڈنگ ٹو شاہ صاحب. جی، تو ان 700 سال بعد کی کتابوں میں بھی عربی کے لفظ بہیمتی کا ترجمہ جو ہے وہ اینیمل ہی ہے، جانور ہی ہے. اب یہ کہتے ہیں جی کہ جی میں اس کو نہیں مانتا، میں اپنا خود کا ترجمہ کروں گا، ہے جی. تو ان کے مطابق جو ہے کیا حکم ہے صحیح حدیث کے اندر؟ یہ حدیث ہے آپ کے سامنے، ابو سعید خدری سے روایت ہے، حدیث الالبانی نے نقل کی ہے، اور صحیح ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے اور بخاری میں بھی موجود ہے.
صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث، بخاری کی 56-25 میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اس کا یہ ہے عنوان کہ جو شخص قرآن کا ترجمہ اپنے مطابق کرے وہ جہنم میں اپنا مقام مقرر کر لے، اپنے مطابق جو قرآن کا ترجمہ کرے، یہ رسول اللہ نے کہا ہے، اور یہ صحیح اسناد کے ساتھ صحیح حدیث ہے۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جی؟ ان کو جہنم بھیج دیا جائے اٹھا کر کے سب کو؟ جی بالکل، یہ تو یہی کہیں گے کہ وہ جہنمی ہو گئے، جس نے 700 سال بعد یہ لغت بنائی اور ترجمے بنائے وہ سب جہنمی ہیں۔ لیکن یہ بھی تو جہنمی ہے نا، جو مسلم کہہ رہا ہے کہ ان کو نہیں مانتا، میں خود کا بتاؤں گا، میں وہ بتاؤں گا جو عربی لغہ میں نہیں ہے۔ بہیمتی عربی لغہ میں بیسٹ ہے، اینیمل ہے، پر میں بتاؤں گا علم، تو آپ نے علم ماننا پڑے گا۔ بھائی تو جہنمی ہے رسول اللہ کے مطابق۔